रसूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, जमात सिराजिया के मुरीदैन, असातिज़ा कराम, उलमाए कराम, प्यारे भाइयों, तलबा, असातिज़ा, बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब कासिम साहब का और जनाब डॉक्टर आसिम का। ये इनकी जो मौजूदगी में जो ये मुदल्लिल बातें करते हैं वो दिल में उतर जाती हैं। वो कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं है उसके, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो इनके अंदाज़े बयां में अगरचे अगर शोखी नहीं है तो मेरा हमेशा दरख्वास्त होती है असातिज़ा से भी और जो भी अहले इल्म वाले हैं कि जो भी आप बयान करें उसका ऐसा तर्जुमा करें जो लोगों को समझ आए, वरना बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ देना बग़ैर उसको समझे। और मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि यहाँ बैठे हैं उस्ताद साहब। तो जब इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो तब भी मैंने इनसे बड़ी मुदवाना गुजारिश की थी कि जो लोग हिफ्ज़ कर रहे हैं उनको सिखाएं भी, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है कि अरबी हमारी ज़बान नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़बान है, अल्लाह का कलाम है। और अगर हम उसको समझें तो इसमें कुरान पाक में अल्लाह का वादा है कि जो इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं हम उनके दिलों को खोल देते हैं। और मैंने भी पहली आयत ये पढ़ी है कि कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, या काला रब्बि इश्रह ली, या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मेरी ज़बान की गिराहों को कम कर दे, ख़त्म कर दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तो आज की इस महफ़िल को मद्देनज़र रखते हुए चंद गुज़ारिशात हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आप दिली तौर पर सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, ताकि इस महफ़िल का जो मेन मकसद है कि पैगाम पहुँचाना, जिस तरह का इन्होंने आसिम साहब ने कहा कि हम तो बुज़ुर्गों का पैगाम आगे पहुँचा रहे हैं, और अगर हम इसके ज़रिए जो कुछ आप समझें आप बाकी लोगों को समझा सकें तो हमारी ज़िम्मेदारी पूरी होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सिराजिया के मुखलिस मुरीदैन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस बाबरकत कॉन्फ्रेंस की जो इख्तिताम पजीर है, दिल की कैफियत लफ्ज़ों में सिमट नहीं रही है। ये वो लम्हा है जहाँ आँख शुक्र से जहाँ नम है और दिल अपने रब के सामने झुका हुआ है, तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हमने जो यहाँ पर ज़िक्र की महफ़िल सजाई, हमने रसूल पाक की शान में जो नात ख़्वानी की, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा, और अगर उसमें कोई गलती, गुस्ताखी या कमी रह गई है तो उसको माफ़ फरमा। जहाँ ये महफ़िल ख़त्म हो रही है, मगर मेरी दिल से दुआ है कि इसके अनवार और इसके पैगामात और इसके आंसू हमारी ज़िंदगियों में हमेशा ज़िंदा व जावेद रहें। इस्लाफ सिराजिया क्या है? ये जमात सिराजिया जो है, इसका पैगाम क्या है? इस्लाफ सिराजिया ये है कि जिन्होंने इल्म को हाल बनाया, और मेरे अजीज़ों, जमात साबरिया सिराजिया महज एक तंजीम नहीं, ये नस्लों में बहने वाली रूहानी सांस है। और ये सांस जो है ना, सिलसिला ब सिलसिला जो है ये मुंतकिल होती आ रही है, और यही ज़िम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اس میں اکیلا نہیں ہوں، یہ سارے جو ساتھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ منتظمین، یہ جماعت کے لوگ، پروفیسر صاحب، یہ سب لوگ خلوص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرے پردادا حضرت شاہ سراج الحق یہ وہ درویش تھے جنہوں نے تسبیح کو تو ہاتھ میں رکھا، لیکن امت کا درد دل اپنے ہمیشہ سامنے رکھا۔ اس کے بعد میرے دادا حضرت شاہ ظہور الحق جنہوں نے سکھایا کہ علم اگر عبادت نہ بنے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میرے والد حضرت شاہ منصور الحق جنہوں نے ہمیں بتایا کہ درویش وہ نہیں جو دنیا چھوڑ دے۔ درویش کون ہے؟ درویش وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کو نہ چھوڑے۔ میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا مولانا مودودی کی نشست میں، وہ بہت مفصل بات کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مولانا مودودی صاحب کا بیان ایک دفعہ صرف مجھے وہ لے گئے، آپ نے وہ سنا ہوگا، لیاقت بلوچ صاحب وہ میرے ہاسٹل میں تھے تو وہ مجھے لے گئے، وہ اچھرا میں ان کا وہ تھا، تو عصر کی نماز کے بعد وہ یہ درس دیا کرتے تھے، اور اس کے اندر بہت مفصل اور چھوٹی بات ہوتی تھی، اور وہ ان کی باتیں ابھی تک میرے دل و دماغ میں زندہ و جاوید ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی عبارت پڑھی، دیکھیے آج ڈاکٹر عاصم نے ایک چھوٹی سی آیت ہے جو ہم نماز میں دہراتے رہتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین ذالک الذی یدعو الیتیم ولا، یہ سمجھ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں، آج کا میرا درس یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ایک عام ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کا مفہوم نہیں لوگ سمجھتے۔ ارائیت الذی میں کیا ہے کہ بظاہر وہ لوگ جو نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا، عبادت کا مطلب سمجھو۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور سنت کی پیروی میں اگر گزارو گے تو تمہارا بیٹھنا، اٹھنا، سونا، کھانا، پینا سب عبادت ہے۔ تو یہ وہ پیغام ہے، اس لیے میری پھر گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں، اور سمجھنے کی جب آپ استطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ راہیں بھی کھول دیتا ہے، اور بالکل جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب میں ذکر کرنا چاہوں گا میرے چچا جو بہت ان سے مجھے جو پیار اور جو میری تربیت ہے، اور یقین کریں جو بھی چھوٹی بہت میں بلاغت کرتا ہوں، میرا پہلا استاد میرا چچا تھا جس نے مجھے چھوٹا سا، میں تھا کلاس 6 میں، تو انہوں نے اٹھا کے مجمع کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، اور مجھے وہ بھی لمحہ یاد ہے کہ میں نے اتنا میں گھبرایا ہوا تھا کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن اس کے بعد سے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ انداز بیاں گرچہ اگر شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو یہی چند گزارشات ہیں جو میں کرنے چاہ رہا ہوں۔ تو میرے چچا حضرت شاہ ضمیر الحق جنہوں نے خاموشی سے ہزاروں بگڑی ہوئی زندگیاں سنوار دیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، کبھی آپ نے ان کو اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ نے ان کا جو اپنا نظریہ تھا اس کو طاقت سے، زور سے، اونچی آواز میں کہہ کر کرنے کا کبھی دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے اپنی عملی زندگی ہمارے لیے ایسے نمونہ بنائی جو خاموشی سے زیادہ بڑی ہوتا ہے کہ مولانا آپ یہ کر لیں، مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے تقریریں نہیں کیں بلکہ اپنی زندگیاں دین کی تفسیر بنا دی۔ تفسیر کیا ہے؟ کہ سمجھنا، ٹھیک ہے نا، تفہیم القرآن۔ مولانا مودودی جو ہیں، ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب نے آپ ادھر آئیے جیسا نا، تو ایک بڑی میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ اللہ والے لوگ تھے، تو شروع کے اندر مجھے جو میرے چچا تھے جب وہ کہتے تھے کہ تم یہ جمعیت کے لیے کام کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں کام کرتا ہوں، میں ان کے تھنک ٹینک میں ہوں، لیکن میں جماعتیہ نہیں ہوں،
کیونکہ جماعتیہ جو اسکول میں کالجز میں ہوتا تھا، جو ذرا بڑے ایگریسو لوگ ہوتے تھے، تو اسی محفل میں کسی نے پوچھا مولانا سے کہ مولانا آپ یہ تفہیم القرآن لکھتے ہیں، کتنا رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سانسیں دی ہیں، میں ان کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان الفاظ کو بیان کروں جو ان کے اس سے تھے، کہ مجھے جو بھی وقت ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے کلام کو میں ایسی آسان زبان میں لکھ سکوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں، اور اس کے لیے مجھے ڈر خوف صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن میری جو ہڈیاں ہیں وہ مجھ سے سوال نہ کریں کہ میں نے ان پہ کتنا بوجھ ڈالا۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اس چیز کا بڑا فخر بھی ہے اور بڑا مجھے یقین بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جتنا اچھا، اب آپ اگر بوجھ لینے کا ذمہ لیں تو پھر استطاعت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو بوجھ ہم سب کے کندھوں پر ہے، جو ہم یہ پیغام آگے لے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت کمزور ہیں، ہمیں استطاعت نہیں ہے، لیکن اگر دل میں خلوص ہوں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو اور دعائیں شامل ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر جو ہے ان کے پیغام کو آگے پہنچاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب ذرا میں دین اور دنیا کی جو تعلیم ہے اس کا ذرا تھوڑا سا مفہوم بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ دراصل ایک مکمل انسان کی تیاری ہے، جیسا میں نے بتایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ آپ کیسے ایک مکمل انسان بنے تاکہ آپ اس پورے کے پورے دائرہ اختیار کے اندر آ جائیں۔ ہمارے ان بزرگوں کا مقصد صرف قاری، حافظ یا عالم پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ والا با کردار انسان تیار کرنا تھا۔ تو یہی ہماری کوشش یہ ہے۔ اب یہ ان کو جب میں دیکھتا ہوں، ڈاکٹر عاصم کو، بڑے اور بہت میں شکر گزار ہوں کہ یہ جو اپنا وقت نکال کر ہمارے تعلیمی اداروں کو ایک ڈیفرنٹ لیول کے اوپر لے کر جا رہے ہیں۔ یہی کام ان کے والد نے کیا، اور کتنی محفلیں تھیں جس کے اندر آ کر وہ یہاں پر بیان بھی کرتے تھے، اس کو منظم بھی کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کو ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ جب میاں ضمیر الحق صاحب کا انتقال ہوا تو ہم سب لوگ اشکبار تھے، بہت افسوس تھا، دکھ تھا۔ تو جب ان کا جنازہ وہاں پہنچا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی کون اس جنازے کو پڑھائے گا؟ آپ یقین کریے کہ دیکھیں یہ چیزیں سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اسٹریٹ اوے میرے ذہن کے اندر جو آیا کہ اس کے صرف حقدار عارف صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور بھرپور دعا کریے ان کے والد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور اتنی صحت ان کو دے کہ ایک دفعہ پھر انشاءاللہ اگلے سال وہ یہاں ہم میں موجود ہوں۔ تو ان بزرگوں کے قائم کردہ مدارس اور دارالعلوم میں قرآن پاک صرف پڑھایا نہیں بلکہ جیا جاتا ہے۔ جیا جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پھر جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق گزاریں، اور علم کے ساتھ ادب بھی سکھایا جاتا ہے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ خوف خدا دلوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو غریب بچے اور یتیم جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی اللہ کے کلام سے کیا، بے سہارا بچیوں کے لیے یہاں پر الحمدللہ تعلیم مفت دی جاتی ہے، رہائش مفت دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ خوراک بھی ان کو مفت دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جب وہ یہاں سے فارغ و تحصیل ہوں تو وہ ایک با مقصد اور با عمل شہری بن کر سامنے رکھیں، اور یہ ادارہ پھر ان کو اس حد تک سپورٹ کرے گا کہ اگر انہوں نے کوئی بھی پھر پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارا تعاون ہر لحاظ سے ان کے ساتھ رہے گا۔ لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط آپ سب لوگوں پر لازم ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ علم کو امانت سمجھنا اور خدمت کو فرض جان کر نکلیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات مولانا صاحب؟ اور یہی بات آپ نے بچوں کو سمجھانی ہے کہ علم کو امانت ہے۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جو سبق دیا جاتا ہے نا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
اور ڈاکٹر صاحب خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے 5 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے، 5 لاکھ روپے دے دیے، خرچ ہو گیا. خرچ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کا ٹائم، آپ کا عقل، آپ کا علم، یہ سب جو ہے اس زمرے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری راہ میں اس کو خرچ کرو. پیسہ بھی ہے وہ بھی کرو، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری یہ چیزیں، اگر آپ نے اخلاق دیا ہے تو وہ بھی اخلاق جو ہے آپ خرچ کریں، لوگوں کو دیں. اگر آپ لوگوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو کوئی غصے سے ملتا ہے تو اس کو بھی یہ کہیں، تو یہ سب کا سب جو ہے یہ خرچ کے زمرے میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جو مجھے قرض حسنہ دے اور اس کا پھر میں 700 گنا اس کو واپس لوٹاؤں گا. عزیزو، آج کی جو محفل ہے وہ حضرت شاہ عبدالحق رضولی کے نام ہے. تو آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں نے بڑا ریسرچ کیا کہ ذرا دیکھوں کہ ان کی شخصیت کے بارے میں ان کے پیغامات کیا ہیں. تو مجھے ایک چیز پتہ چلی کہ یہ چشتی اصلاح کا جو یہ درویش ہے بھائیوں اور بہنوں، تو اس محفل میں اس چراغ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی روشنی آج بھی ہماری جماعت کے مزاج میں زندہ ہے. اور یہ جو 26 کا دن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ توشہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روایت کو جماعت سراجیہ نے ہمیشہ سے زندہ و جاوید رکھا ہوا ہے. حضرت شاہ عبدالحق رضولی، ان کی خانقاہی روایت جو ہے وہ دراصل کتابوں میں موجود نہیں ہے. میں نے بہت کوشش کی لیکن کتابوں میں نہیں ملتی. چلیں اگر لیکن مریدین کے تسلسل اور جماعت صابریہ سراجیہ کے روحانی شجرے کے مطابق حضرت شاہ عبدالحق رضولی رحم اللہ عالیہ چشتیہ کے ان بزرگوں میں سے تھے جن کی تعلیمات کتابوں میں کم مگر اہل دل کی زندگیوں میں زیادہ محفوظ ہے، جو سینہ بسینہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. آپ ان صوفیہ کرام میں سے تھے جنہوں نے تصوف کو شریعت سے جدا نہیں کیا. نمبر 2، طریقت کو اخلاق سے جوڑا اور خانقاہ کو اصلاح معاشرہ کا مرکز بنا دیا. تو یہ ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے حضرت شاہ عبدالحق رضولی کی، جو چشتیہ سراجیہ کے یا چشتیہ خاندان چشتیہ کے ایک بڑے زندہ و جاوید چراغ ہیں. آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہ بھی سینہ بسینہ جو علم جتنا بھی میں ریسرچ کر پایا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز تمہیں نرم نہ کرے. ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں جی کہ کچھ محافل جس کے اندر بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ تو میرے دل کو جاری کر دے. مجھے سمجھ نہیں آئی. جاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات ہو، اگر آنکھیں آپ کی اشک بار ہو جائیں تو وہ اللہ کو اتنی پسند ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ یا اللہ میرے دل کو جاری کر دے. تو آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ جو نماز نرم نہ کرے وہ نماز عادت تو بن جاتی ہے لیکن عبادت نہیں ہے. اب اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیٹھا ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. تو اس کو تصور کیا کریں. اور میں نے تو یہ سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ جب آپ تصویر کو سینوں میں سمو لیں تو خواب میں بھی زیارت ہو جاتی ہے. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں. اور یہ وہ چیزیں میں کبھی بھی کوئی جو کتابی باتیں نہیں کرتا، میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں تو اور میں کبھی وہ چیز نہیں کرتا جو میں خود نہیں کرتا. تو اس چیز کا عادت ڈالیں. دیکھیں نعوذ باللہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یہ تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان ہمارے اوپر ایسا کر دیا ہے کہ اس کا کام ہی بھٹکانا ہے. اور نماز میں تراویح میں جیسے ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات آپ کے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں. تو اگر ایک واحد چیز آپ کے سامنے ہو کہ میں اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہوں اور وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین کریے 50% جو آپ کی جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، جو آپ کی توجہ ادھر ادھر ہٹتی ہے، کہ انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ نسخہ ہے جو کل آپ ڈاکٹر صاحب کا کہہ رہے تھے، تو اس پہ عمل اگر آپ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں پھر کہتا ہوں کہ کیا فرمایا کرتے تھے حضرت رضولی
جو نماز تمہیں نرم نہ کرے وہ نماز عادت تو بن جاتی ہے، عبادت نہیں۔ یہی خالص چشتی رنگ ہے۔ الحمدللہ۔ جو محبت، اب غور سے سنیں، 4-5 الفاظ میں نے بہت سوچ سمجھ کے لکھے ہیں۔ یہی خالص چشتی رنگ ہے جو محبت، برداشت اور خاموش اصلاح سکھاتا ہے۔ میں ایک سائنس اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو آسموسس۔ اب آسموسس کیا ہوتا ہے کہ میں بڑی سمپل مثال دیتا ہوں کہ جو انسان کا جو طرز عمل ہوتا ہے، کانڈکٹ ہوتا ہے نا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں وہ بہت کنٹیجیس ہوتا ہے۔ کنٹیجیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بیماری ہوتی ہے نا، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اسی طرح جو اخلاق کا نمونہ ہوتے ہیں تو ان کو زور زبردستی کر کے نہیں کرنا ہوتا، وہ خاموش اصلاح بن جاتی ہے۔ اور پھر آپ ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا کر دے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ چیزیں یہاں کی جو بھی محافل یہاں کی سجائی جاتی ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے، اپنی زندگی کے اندر عاجزی پیدا کریے، محبت کا پیغام ہم لوگ دیتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، کیا مطلب ہے کہ میں تقریر یہاں پہ کروں کہ جناب آپ یہ کریں اور وہ کریں، اور میرا اپنا عمل یہ ہو کہ میں اس پہ کاربند نہ رہوں؟ تو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ کام یا تم یہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو پھر سے میں کہوں گا کہ خالص چشتی رنگ کیا ہوا؟ جو محبت، برداشت اور خاموش اصلاح سکھاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے بارے میں ان کا جو سوچ تھی حضرت شاہ عبدالحق رضولی کی، ان کے نزدیک سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف تھا۔ نفس سمجھتے ہیں نا کہ جو انسان کو خواہشات اس کے جو دل کے اندر ہوتی ہے کہ، اور وہ جو پھر جو گریڈ ہوتی ہے نا، جو لالچ ہوتی ہے، اس کو تو اللہ معافی کرے کہ وہ ایسی ایک بیماری ہے کہ جس کو لگ جائے تو وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اور اللہ رحم کرے ہمارے جو حکمران ہیں، اب وہ دیکھو کہ ان کو پتہ نہیں دنیا جہان کی ان کے پاس دولت انہوں نے اکٹھی کی، اللہ جانے وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ان کی لالچ میں کمی نہیں آتی۔ یہ میں نے جب میں حکومت میں تھا یہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک بیماری ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آخر کے اندر تو دن میں 2 روٹی کھانی ہوتی ہے نا، ایک صبح شام، کہاں جائے گا وہ اتنا کما کے رکھنے کے لیے؟ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، لیکن نہ وہ پراپر کھا سکتے ہیں۔ اور میں نام نہیں لوں گا کہ ایک آپ کے بہت بڑی اس وقت حکومت میں ہے، وہ جب کھانا سرو ہوتا تھا ان کے لیے ایک چھوٹے سے پیالے کے اندر چیز ہے، انہوں نے کہا یار ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو میں تو یہ بس یہ بھنڈی کھا سکتا ہوں اور کچھ نہیں کھا سکتا۔ تو لالچ میں کیا کچھ اکٹھا کر لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسی دنیا کے اندر دکھاتا ہے۔ اچھا جی، بات ذرا لمبی ہو جائے گی، میری بھی کافی کمٹمنٹ ہے۔ آپ کیا فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دشمنوں سے تو لڑتے ہیں مگر اپنے نفس سے سلا۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ دشمنوں سے لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی ہوتی ہے، خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ اور مجھے تو بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب سلسلے کے اندر جب سکسیشن آتی ہے تو وہاں پہ بھی لڑائی ہوتی ہے کہ کس نے گدی سنبھالنی ہے، کون ہوگا، اللہ جانے یہ کس قسم کی بیماری ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دشمنوں سے تو لڑتے ہیں مگر اپنے نفس سے صلح کر لیتے ہیں، اور دراصل یہی سب سے بڑی شکست ہے، یہی سب سے بڑی شکست ہے۔ تو گھروں کے اندر پیار و محبت پیدا کریں۔ میں والدین سے کہوں گا بچوں سے نہ لڑیں، بچوں سے اگر بھول چک ہو جاتی ہے اس کو بھول جایا کریں، ان کو سمجھایا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، ہم کتنے گناہ گار ہیں لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آپ پیار دیں بچوں کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں، ناراض نہ ہوا کریں ان سے، اور ان کو کوشش یہ کریں کہ ان کی نفس کی اصلاح کریں۔ اسی لیے آپ نشوں کے سخت مخالف تھے۔ اب کام کی طرف آتے ہیں۔ حلوہ بھی آپ لوگوں نے کھانا ہے، اب اس کی بھی کچھ شرائط انہوں نے لکھ دیں کہ حضرت شاہ عبدالحق رضولی نشوں کے سخت خلاف تھے، خاص طور پر تمباکو نوشی کو روحانی کمزوری کی علامت سمجھتے تھے۔ آپ میں سے کتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں؟ سچی بتائیں، آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔
کتنے لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں یہاں پہ؟ اچھا اب دیکھیں وہ جو سگریٹ کی ڈبیاں ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ تمباکو نوسی مضر صحت ہے، اٹ از انجوریس ٹو یور ہیلتھ. لیکن کیا ہوتا ہے، نفس سے آپ نے کیا کیا، اس نے نفس نے کہا یار جان دے یار، دیکھی جائے گی. میرا ایک دوست تھا، وہ چین سموکر تھا اور بہت بڑا سائنٹسٹ رہا ہے وہ. ایک بار میں نے کہا یار تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اٹ از انجوریس فار ہیلتھ. وہ کہتا ہے یار باقی لوگوں نے اگر 50 سال جینا ہے تو میں 45 جی لوں گا، لیکن مزہ آتا ہے یار، ایسے نہیں میں چھٹ سکتا. اب لاجک دیکھیں اس کی کیا. میں نے کہا اچھا یار اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے لیے کرے. اچھا اب میں ذرا آگے چلتا ہوں کہ خاص طور پر جو شاہ صاحب تھے وہ تمباکی نوشی کو روحانی کمزوری سمجھتے تھے. روحانی کمزوری کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کنسنٹریشن نہیں آتی جب تک میں نکوٹین نہ لوں. کچھ لوگوں کو کافی کا نشہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو چائے کا نشہ ہوتا ہے. میری بہت زندگی باہر گزری ہے اور وہاں پر میں نے اکثر وہ جو میرے کلیگز ہوتے تھے انگریز، وہ جب جو شروع ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ فرسٹ آف آل لیٹ می ہیو اے سپ آف کافی، کہ نکوٹین میرے اندر جائے گی تو میرا دماغ کھلے گا. اور ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. تو یہ ہمارا دین اور اس کے دین میں فرق ہے. اور ایک چیز میں اور بتا دوں، ایک میرا کلیگ تھا، اس نے پوچھا کہ یار دیکھو ہم بھی اہل کتاب ہیں، تم بھی اہل کتاب ہو، تو فرق کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یار بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، ہم تو آپ کے نبی کو مانتے ہیں، کیا آپ ہمارے نبی کو مانتے ہیں؟ نمبر 2 یہ ہے کہ صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ایک فرق پیدا کرتی ہے مسلم اور غیر مسلم کو، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم 5 دفعہ جھکتے ہیں. اور اب تو میں آپ کو سائنس کی تحقیق بتا رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آبزرو کرتے ہیں مسلمانوں کو. کہ ایک ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک چائنیز جو ہے وہ بہت ریسرچ میں آ گئے ہیں. وہ چائنیز سائنٹسٹ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ وضو کر رہا ہے. تو وضو کرنے کے بعد اس نے حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ جو آپ وضو کرتے ہیں کہ کتنے پریشر پوائنٹس کو آپ چیک کرتے ہیں جن سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ذہن دیکھو، ہمیں جو چیز گورن کرنی ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا ایک ذہن، ہمارا مغز، رائٹ. اور اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً 2 کلو سے اوپر ہوتا ہے. کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے تخلیق ایسے کیا کہ وہ اس قسم کے ایک مایا کے اندر تیرتا رہتا ہے کہ وہ وزن نہیں آتا. اس کو بھی تھوڑا بہت جو ہے مساج کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو جہاں آپ سجدہ ریزی کر رہے ہیں وہاں سے اس کو جو تقویت ملتی ہے تو وہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو محفوظ رکھتی ہے. میں آپ سائنسی تحقیق میں بتا رہا ہوں، نعوذ باللہ یہ میرا کوئی وہ علم نہیں ہے، رائٹ. اب کتنے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ بڑھاپے میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ الزائمر کا ایک مرض. الزائمر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو حال کی باتیں تو بھول جاتی ہیں، حال کی باتیں بھول جاتی ہیں اور پرانی باتیں یاد رہتی ہیں. میرے ایک بہت عزیز میرے کلیگ ہیں، تو ایک دفعہ ان کی والدہ بھی آئیں. تو میں نے ان کا پوچھا جی ان کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے خالد منصور صاحب طبیعت ٹھیک ہے مگر اماں جی ہن بھول جاندے نے. میں نے کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک شادی سی تے اتنے ابا جی بیٹھے ہوئے سن تے میری ایک کزن آئی. ان کہنے لگے پروین تم کب آئیں؟ کہا ابا جی میں دوپہرے آئی. کہنے لگے لو جی گل ختم ہو گئی. اس تو بعد پھر پروین ادھروں لگی تے پھر پوچھنے لگے پروین تم کب آئیں؟ لو جی اماں جی وہ پیچھے ہی پی گئے. اب آپ یہ دیکھو کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. ان جو کہہ رہے ہیں ان کو نہیں، لیکن جو ان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے لیے یہ بڑا ایک پریشانی کا یا بڑا امبیرسمنٹ جس کو انگریزی میں بولتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار وہی چیز ریپیٹ کرتی. تو یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بے شمار بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے. پھر دوبارہ واپس آتے ہیں کہ جی شاہ عبداللہ کردولی کے بیانات میں یا ان کے جو طریقہ تھا، آپ کا طریقہ نہ ڈانٹنا تھا نہ رسوا کرنا تھا بلکہ محبت بھری اصلاح کرنا تھا. محبت بھری اصلاح کرنا تھا. تو اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ نکالا؟ سوجی کا حلوہ جس کو بلفظ عام ہم توشہ کہتے ہیں. اصلاح کا ایک میٹھا مگر بہت گہرا سبق، اصلاح کا
ایک بہت میٹھا لیکن بہت گہرا سبق. حضرت شاہ عبدالحق رضولی نے یہ حکیمانہ روایت قائم کی کہ جو احباب تمباکو نوشی سے اجتناب کریں گے ان کو سوجی کے میٹھے حلوے سے نوازا جائے گا. تو آج جو لوگ تمباکو نوشی نہیں کرتے تو ان کے لیے ایک اچھا، آپ نے وہ تماشا کبھی دیکھا ہے جو گلیوں میں نہیں آتے تھے تماشا کرنے؟ کہ وہ جو جانوروں کو سکھا دیتے تھے، جب ان سے کہتے تھے یہ فلانی چیز کرو، جب وہ ختم کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے منہ کے اندر ایک وہ دے دیا، ایک چھوٹا سا دانہ دے دیا، تو یہ اس کی ایک اکنالجمنٹ ہے اس کی ہے. تو یہ بھی جو شاہ عبدالحق رضولی ہے کہ اگر تم نشہ چھوڑ دو گے، اگر تم اپنے نفس کا کہنا نہیں مانو گے تو تمہارے لیے انعام کیا ہے کہ آپ کو پھر ہر سال سوجی کے حلوے سے نوازا جائے گا. کل ایک بڑی چلتی سی بات کی ہے شیخ صاحب، میرے بڑے عزیز ہیں دل کے، وہ کہنے لگے جی کہ ہر گھر کے اندر سوجی کا حلوہ بنتا ہے، لیکن یہاں جو سوجی کا حلوہ بنتا ہے اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس کے اندر جو اسپرچول ہے، جو روحانیت ہے اس کے اندر، وہ آپ لوگ نہیں سمجھتے. یہ روحانی دنیا اور مادی دنیا یہ پیرلل چل رہی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں ان کو اس کا ادارہ کی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو حلوہ ہے یہ مٹھاس نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ لذت نہیں ہے بلکہ ایک تربیت ہے. اور وہ تربیت کیا ہے کہ ہم نے ایک نفس کی غلامی نہیں کرنی، اور دوسرا کوئی ایسا فعل جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے، اور بلکہ نہ صرف آپ اپنی صحت خراب کرتے ہیں، جن احباب کے سامنے بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیسو اسموکنگ، آپ ان کی بھی صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں. اس لیے اب آفیسز کے اندر جو تمباکو نوشی کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بلڈنگ سے باہر جائیں. آپ سب لوگ سفر کرتے ہیں ایئرپورٹس پہ، تو وہاں پہ بھی ایک اسموک روم بنا ہوا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسموکنگ کرنی ہے وہ جا کے اپنے آپ کو کمرے میں بند کریں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں کہ جو شخص اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے حال میں مٹھاس ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے حال میں مٹھاس ڈال دیتا ہے. اور جو شخص اس سے محروم رہ جاتا ہے اس کے لیے یہ سزا نہیں بلکہ دعوت اصلاح عام ہے. کیا ہے؟ دعوت اصلاح عام ہے کہ بھائی اگر اگلی بار وہ بھی اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ جائیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم حلوہ پیش کریں گے. تو آپ لوگوں نے یہ وعدہ کر کے اب یہاں سے اٹھنا ہے کہ جو بھی بری عادات ہیں جو آپ کا نفس آپ کو مجبور کرتا ہے. ایک حضرت علی کا قول ہے، اور وہ میرے تو دل میں جب بھی میں پڑھتا ہوں نا تو اللہ کرے کہ آپ سب لوگ اس کو عمل پیرا ہوں، کہ گناہ کی لذت انتہائی عارضی مگر تکلیف دائمی ہوتی ہے. یہی نا حضرت علی کا قول. اب دیکھو ایک چیز ہوتی ہے نا، دیکھو پھر بھی ہم لوگ گناہ سے باز نہیں آتے. گناہ کی لذت انتہائی عارضی مگر تکلیف دائمی ہوتی ہے. ایک تکلیف تو ہے کہ آپ جو ہے ایک دنیاوی مرض میں مبتلا ہو جائیں، کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ذہنی طور پر آپ کو اس کا بوجھ، ریگریٹ وہ فیل ہوتا ہے، اور وہ اتنا فیل ہوتا ہے کہ جو انسان کے سکون کو ان سے چھین لیتا ہے، اور جس کے پاس سکون نہیں ہے وہ زندگی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. تو ہم جناب آپ سب لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور اگلے بار اگر آپ آئیں گے، اور مجھے تو یاد ہے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ جھوٹ بول کر حلوہ کھاتے ہیں تو ان کے پھر تو آپ ذرا احتیاط کیجئے گا کہ یہ جھوٹ نہ بولیں، اور جو کھائیں گے پتہ نہیں، یہ اللہ جانے جی. میں نے تو کبھی سگریٹ زندگی میں نہیں پی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ جی ابا جی ہن پیٹ درد پیڑ بڑی ہو رہی ہے، تو وہ اس کا وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا. بھائیو اور بہنوں، یہی چشتیہ کا حسن ہے، سختی نہیں محبت سے بدل دینا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب عزیزو، آج کی یہ محفل ہم سے کچھ سوالات کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، کل آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا میں بھی اپنے خیالات بند کروں. اب سوال کیا ہیں؟ نمبر 1، کیا ہمارا علم ہمیں جھکاتا ہے؟ یا آپ سوال اپنے آپ سے کریں. کیا ہمارا، دیکھیں جو لوگ علم ذرا سا اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے تو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، لیکن جتنا جس درخت پہ زیادہ پھل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جھک جاتا ہے. تو پہلا سوال، کیا ہمارا علم ہمیں جھکاتا ہے؟ کیا ہمارا ذکر ہمیں بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے،
ورنہ ہر جمعرات کو آپ سروں کو مارتے رہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہمارا ذکر ہمیں بدل رہا ہے؟ تیسرا سوال، کیا ہماری زندگی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب اب آپ نے یہ پیغام آگے بچانا، یہ سوال 3 میں نے آپ سے کیے ہیں، اب اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر کیا میری گزارش ہے؟ ہمیں لوٹ آنا ہوگا ذکر کی طرف، اصل ذکر۔ کل میں نے ان سے گزارش کی تھی، بہت مہربانی تھی، آپ نے میری گزارش سن لی۔ میں نے کہا دیکھیے جب ذکر ہوتا ہے نا تو اس میں تسلسل بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کے اندر بار بار اگر انٹرپشن ہوتی ہے نا تو رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ملا رہے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا پھر بندے سے خود پوچھے بیٹا کی چاہیے تینوں۔ تو جب تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تو خدا کے لیے آپ ضرور کریں۔ اور وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس محفل میں رسول پاک کا ذکر نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہماری ایسی زبان ہم سے چھین لے، لیکن جب آپ رابطہ اللہ سے جب بیان کر رہے ہیں تو اس میں تسلسل پیدا کریں تاکہ اس کے اندر آپ کا جو رابطہ ہے، جو اسپرچول رابطہ، وہ قائم ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اگر ان 3 سوالوں کا جواب نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوٹ آنا ہوگا کس کی طرف؟ صحیح ذکر کی طرف، اخلاق کی طرف، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایز آئی سے خدمت خلق کی طرف۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے اس کرو بیاں۔ وہ کہتے ہیں جی فرشتوں نے بھی اللہ سے سوال کیا کہ یا مولا کریم ہم ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم۔ یہ سوچا کریں، ٹھیک ہے؟ اور بھائیوں اور بہنوں، یہی ہمارے اسلاف کا راستہ ہے، اور یہی ہمارے جو بزرگان چشتیاں ہیں، اور بالعموم اور بالخصوص حضرت شاہ عبد الحق رضولی کا پیغام ہے کہ آپ خدمت خلق کی طرف لوٹ جائیں، جتنی بھی آپ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق آپ خدمت خلق کریں۔ اب میں اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے کچھ اجتماعی دعاؤں کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ میرے ساتھ اختتامی دعا، اور جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، ان کو اس یقین کے ساتھ سوچیں کہ اگر میں اب اللہ تعالیٰ سے، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں رابطہ قائم کرو اللہ سے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ہم تو ایک وسیلہ ہیں، ہمیں نہ ہم اس قابل ہیں نہ ہمارا عمل ایسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم و کریم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بار بار وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا نہ کوئی رحمان ہے نہ کوئی رحیم ہے۔ تو میری آپ کو گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی ہیں، صحت کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ آگے کیا ہے جی؟ یہی ہے رخت، نہیں جی وہ اور چیز ہے، یہی ہے رخت، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ ہماری جو ہم کہہ رہے ہیں لڑنا، یہ ہماری شمشیریں یہی ہیں، یقین محکم رکھیں۔ میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ وظیفہ دس دیو جی، میں کہتا وظیفہ تو ہم بتا دیں گے جو بزرگوں نے دیا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ پڑھو۔ آپ لوگ استخارہ جب کرتے ہیں، اب وہ بھی اس کا بڑا کانسیپٹ ہے جی، میرے واسطے جی استخارہ کر دیو۔ استخارہ میں تھوڑا سا بیان کر دوں، استخارہ ہے اللہ سے مشورہ کرنا۔ اور میں آپ کو یہ یقین سے بتا دوں کہ غیب کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، غیب کا علم وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر آپ استخارہ جو پڑھتے ہیں اس کو اگر سمجھیں تو اس میں آپ مشورہ اللہ سے کرتے ہیں۔ کیا مشورہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اور اگر یہ کام میرے لیے دینی، دنیاوی اور معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بہتر ہو تو اس کو میرے حق میں مقدر کر دے، اور اگر یہ کام میرے حق میں دینی، دنیاوی، معاشی، معاشرتی لحاظ سے ممکن نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے۔ اور ساتھ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو بھی میرے حق میں بہتر ہو اس کو میرے حق میں مقدر کر دے۔ اب یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو خواب میں کوئی ہرا رنگ آئے گا، کوئی نیلا رنگ آئے گا، یہ سب
بکواس ہے میرے حساب سے، نعوذ باللہ، میں کوئی غلط بات اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ کروائے۔ اللہ تعالیٰ پہ آپ نے پھر فیصلہ چھوڑ دیا، پھر یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کہ خود بخود ایسے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا۔ آئیے جی اب اپنا دل جھکا کر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور عرض کریں، دعا کریں گے۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہماری نیتیں کمزور، ہمارے عمل ناقص، مگر تیرا کرم کامل ہے یا اللہ۔ یا اللہ اس محفل میں جو بھی آیا اس کے دل کو نور سے منور فرما دے، ان سب کے گھروں میں سکون اور زندگی میں ہدایت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے اسلاف جو حضرت شاہ سراج الحق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ظہور الحق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ منصور الحق اور حضرت شاہ ضمیر الحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما، انہوں نے جو خدمت دین کی ہے اس کو قبول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پیر بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کے بھی درجات بلند فرما۔ میں جن لوگوں میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت لوگوں نے اس سلسلے کی خدمت کی ہے، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرما۔ یا اللہ حضرت شاہ عبدالحق رضولی کے فیوض اور برکات ہماری جماعت پر جاری فرما اور ہمیں نفس کی غلامی سے آزاد فرما اور ہمیں فقط اپنی محبت کا اسیر بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو علم نافع، عمل صالحاً اور اخلاق کے حسنہ عطا فرما اور انہیں نشوں، فتنوں اور گمراہی کے راستوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہماری جماعت صابریہ سراجیہ کو اخلاص، اتحاد، استقامت عطا فرما، ہمیں نام کا نہیں بلکہ کام کا وارث بنا دے۔ یا اللہ ہمیں وہ علم دے جو ہمیں جھکا دے، یا اللہ ہمیں وہ ذکر دے جو ہمیں بدل دے، اور یا اللہ ہمیں وہ زندگی دے جو تجھے راضی کر دے۔ یا اللہ یہ محفل تیرے نام پر سجی ہے، اسے قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی قبول فرما اور جو ہم نے نہیں مانگا اس کو بھی قبول فرما، کیونکہ تو رحمان الرحیم ہے۔ اور آخر میں یا اللہ تجھ سے استطاع ہے کہ تو ہم سے راضی رہنے والا ہمیں بندہ بنا دے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت مہربانی صاحب۔